अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा ये वीलॉग डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के इलाके हुसैनाबाद से शुरू होगा और डिस्ट्रिक्ट गांचे के इलाके हसनाबाद तक का है। इसमें मैं आपको कुछ तारीख़ी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तारीख़ बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीलॉग ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और ये मालूमात से भी इंजॉय करेंगे और इन इलाकों की सैर भी करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल महमूद गिलानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सामईन, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका बल्तिस्तान डिवीज़न पाकिस्तान के इंतहाई शमाल में वाक़या एक ख़ूबसूरत तरीन इलाका है। बैरूनी दुनिया के लोग इसे जन्नत से तशबीह देते हैं। पुराने वक्तों में इस इलाके को पूरी आबादी को बल्ती होने की वजह से बल्तियों का वतन और तिब्बत खुर्द भी कहा जाता था। इस इलाके का कुल रकबा 11,000 मुरब्बा मील और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 5,40,000 नफूस पे मुश्तमिल है। दोस्तों, बल्तिस्तान डिवीज़न में 4 अजला स्कर्दू, गांचे, शिगर और खरमंग हैं। स्कर्दू बल्तिस्तान डिवीज़न के इलाके स्कर्दू ज़िले का भी हेड क्वार्टर है। इसके सरहदें दोस्त मुल्क चीन और मकबूजा कश्मीर से मिलती हैं। इस इलाके पे महाराजा कश्मीर की 100 से ज़ायद सालों तक हुकूमत रही। क़याम पाकिस्तान से कबल तक यह इलाका लद्दाख की एक तहसील था। गर्मियों के 6 महीने ले और सर्दियों के 6 महीने स्कर्दू हेड क्वार्टर हुआ करता था। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के क़याम के बाद यहाँ के लोगों को डोगरा ग़ुलामी से आज़ाद होने की एक किरण नज़र आई और आज़ादी की इस लहर में ने यहाँ के लोगों को जिद्दोजहद पे मजबूर किया, क्योंकि यहाँ के लोग डोगरों के जुल्म की चक्की में पिस रहे थे और छुटकारा हासिल करने के लिए मौके की तलाश में थे। इन इलाकों के लोगों ने बग़ैर असला, पत्थरों और डंडों से डोगरों को मार भगाया और 14 अगस्त 1948 को स्कर्दू के मशहूर किला खरपेचू पर पाकिस्तान का परचम लहरा कर आज़ादी हासिल की। सामीन, पाकिस्तान में शामिल होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलाके 1 नवंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। बल्तिस्तान डिवीज़न की आबादी 100% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, क्योंकि अज़ीम इस्लामी मुबल्लग अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने इन इलाकों को 1783 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम किया था और यहाँ के लोग मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने के बावजूद अमन, प्यार, मोहब्बत और इस्लामी भाईचारे की रवायात को बरकरार रखे हुए हैं। सामीन, बल्तिस्तान में मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी 41 डिग्री जबकि सर्दी में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिर जाता है। इक़्तिसादी और माशी लिहाज से ये इलाके बहुत पसमानदा और गरीब हैं, क्योंकि यहाँ कोई सनअती इदारे नहीं हैं। लोग गर्मियों में अपनी ज़मीन पे काम करते हैं और सर्दियों का मौसम घरों में गुजारना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के 6 महीने काम रुक जाता है। पुराने वक्तों में यहाँ के लोग सर्दियों के दौरान मेहनत मजदूरी के लिए शिमला, मसूरी, देहरादून, नैनीताल और डलहौज़ी के सेहत अफ़ज़ा मकामात पे, जबकि आज़ादी के बाद कराची, लाहौर, कोयटा और रावलपिंडी जाते थे। लेकिन अब यह सिलसिला तर्क हो चुका है। मरकज़ी शहर स्कर्दू का इस्लामाबाद से फ़ज़ाई राब्ता है, जबकि रावलपिंडी से स्कर्दू तक कराकरम हाईवे मौजूद है और ये शाहरा अब जगलोर से स्कर्दू तक मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह मुसाफिरों को आसान सफरी सहूलियात हासिल हो गई हैं। सामीन, ज़िला स्कर्दू
اور بلتستان ڈویژن کے دوسرے علاقوں کے درمیان بہترین سفری سہولیات ہوٹلوں کی سہولتیں موجود ہیں۔ یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے مناظر فطرت اور خوبصورتی سے نوازا ہے اور ہر علاقے سیاحتی مقام کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 4 چوٹیاں کیٹو، براڈ پیک، گشابروم 1 اور گشابروم 2 وادی شیگر میں موجود ہیں، جبکہ قطبین کے بعد دنیا کے 3 بڑے گلیشیئر بلتورو، بیافو اور سیاچین بلتستان میں واقع ہیں۔ سیاچین گلیشیئر کو دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کا اعزاز بھی حاصل ہے، جہاں پاکستان کی مسلح افواج اپنے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ پنجہ آزما رہتی ہے۔ دوستو، یہاں کا درجہ حرارت -50 ڈگری اور محاذ 19,000 سے 23,000 فٹ تک کی بلندی پہ واقع ہیں۔ 1984 سے آج تک ہماری بہادر افواج ان علاقوں میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے میں مصروف ہے، اس لیے لوگ گھروں میں چین اور سکھ کی نیند سوتے ہیں۔ ناظرین، بلتستان کی 6 بڑی خوبصورت وادیاں ہیں، جنہیں سکردو، شگر، کھرمنگ، خپلو، گلتری اور روندو کہا جاتا ہے۔ عظیم دیوسائی میدان 14,000 فٹ بلند سکردو سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جہاں خوبصورت جھیل شوسر کے علاوہ بڑا پانی اور چھوٹا پانی بھی ہیں، اور یہاں کی جنگلی حیات دیوسائی کی خوبصورتی اور اہمیت کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ لیکن سکردو سے دیوسائی اور استور کی اہم سڑک کا برا حال ہے۔ تمام علاقوں میں سیرگاہیں، جھیلیں، گنگناتی ندیاں، نیلگوں آسمان، دریائے سندھ، دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے سورو ان علاقوں کی خوبصورتی اور قدرتی ماحول کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ مرول کھرمنگ کے مقام پہ دریائے سندھ اور دریائے سورو کا سنگم، جبکہ گریس گانچے کے مقام پہ دریائے سندھ اور دریائے شیوک کا سنگم، اور کواردو کے نزدیک دریائے سندھ اور دریائے شگر کا سنگم سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ناظرین، سکردو میں تاریخی ورثے مشہور قلعہ خرپوچو، ووٹی، چوپال، مندوق کھر اور حلال باغ علی شیر خان آنچن کے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ گنگوپی نہر، بدھا راک اور شاہی قبرستان بھی اس دور کے تاریخی ورثے ہیں۔ شگر میں فونگ کھر، کھری ڈونگس مسجد اور امبورک خانقاہ شگر اماچا خاندان کے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین، خپلو میں مشہور خانقاہ چکچن خانقاہ معلیٰ، خپلو خانقاہ گریس، آستانہ میر عارف تھگس، آستانہ میر پڑاؤ اور آستانہ میر مختار گریس حضرت امیر کبیر ہمدانی کے اپنے اور بعد کے ادوار کی اہم تعمیرات ہیں، جبکہ خپلو پیلس موجودہ سرینا ہوٹل، تھوکسی کھر، ہلدی کھر، سیلنگ کھر میں جو گوری تھم کے آثار یبگو خاندان کی باقیات ہیں۔ موزے ہلدی گانچے نے 2 عظیم انسانوں کو جنم دیا، جن میں بحر طویل کے عظیم شاعر باوا جوہر اور عظیم موسیقار آپو سنگ شامل ہیں۔ یہاں کھرمنگ سیاحوں کے لیے ممنوع علاقہ تھا، لیکن اب کھرمنگ کو بھی LOC کے نزدیک تک سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، میرے اس طرح کے ولاگ جن میں اس علاقے کی ثقافت، تاریخ اور ان علاقوں کی سیرگاہوں کا مکمل تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے ان ولاگز کو پسند کرتے ہوں گے اور ان کو سبسکرائب کریں
لائک کریں، شیئر کریں۔ ناظرین، خپلو بلتستان کے ضلع گانچے کا دارالخلافہ ہے اور اس میں 700 سال پرانی مسجد چکچن اور خپلو قلعہ اسی خپلو میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے جس میں دریائے شیوک کے وسیع و عریض میدان بھی آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خپلو سے سیاچین کی طرف آگے جائیں گے، یوچنگ کا علاقہ ایک خوبصورت ترین علاقوں میں سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ مشبروم ویو پوائنٹ بھی آپ کو نظر آئے گا، جہاں سے مشبروم کے برف پوش پہاڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سامعین، گلگت بلتستان کے علاقے کو قدرت نے معدنیات کا ایک عظیم ذخیرہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو دنیا کے قیمتی ترین معدنیات اور پتھر ملیں گے۔ آپ اپنے اسکرین پہ سیلنگ ویلی برج کو آپ نے دیکھا، تو یہاں سے جب آپ سیاچین کی طرف جاتے ہیں اسی روڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ سیلنگ ویلی کی طرف روڈ جاتی ہے، جو کہ بلتستان ڈسٹرکٹ گانچے کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے۔ ناظرین، یہ یوچنگ ڈسٹرکٹ گانچے کا خپلو سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، جہاں سے آپ نظارہ کر سکتے ہیں مشبروم 1 کا اور دریائے شیوک کے وسیع و عریض مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے تو ان علاقوں کو ضرور وزٹ کریں اور قدرت کے بہترین اور خوبصورت مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب ہم یوچنگ کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد بلتستان کا ایک خوبصورت گاؤں سرمو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ سرمو کے ساتھ سے دریائے شیوک بڑی خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور سرمو برج دریائے شیوک پہ تقریباً سب سے لمبائی میں لمبا برج آپ کو نظر آئے گا۔ لیجیے جناب، ہم سرمو سے حسن آباد کی طرف ہمارا یہ سفر رواں دواں ہے۔ راستے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے کنارے شجر کاری کی ہوئی ہے، اور یہ شجر کاری بلین ٹریز کا منصوبہ تھا، جس میں سے کافی حد تک یہ چھوٹے چھوٹے درخت اب درخت بنتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے سفر کے ڈیسٹینیشن کے قریب ترین پہنچنے والے ہیں۔
یہ خوبصورت مناظر دریائے شیوک کے کنارے کنارے جہاں پہ لوگوں نے اپنی فصلیں بھی اگائی ہوئی ہیں، خوبانی اور آلو بہارا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیری کے باغات آپ کو ملیں گے۔ یہ حسین آباد کا برج ہم کراس کر رہے ہیں، جو دریائے شیوک کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن آباد یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے آخری۔ حسن آباد سے تقریباً پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پاکستان کے LOC پہ آخری گاؤں فرانو گاؤں آباد ہے، جس کے اوپر میں انشاءاللہ پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، اور میں انشاءاللہ جلدی آپ کو حسن آباد سے فرانو آخری گاؤں تک کا سفر بھی آپ کی نظر کروں گا۔ یہ خوبصورت مناظر آپ ڈسٹرکٹ گانچے کے حسن آباد گاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنائی ہوئی بڑی خوبصورت اور خطرناک بھی ہے یہ سڑک۔ یہ بل کھاتی ہوئی سڑک دریائے شیوک کے کنارے کنارے سے ڈسٹرکٹ گانچے کے آخری گاؤں فرانو تک جاتی ہے، لیکن آج کا میرا ولاگ حسن آباد تک کا ہے۔ آسمان پہ چھائے ہوئے خوبصورت بادل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ناظرین دریائے شیوک آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لداخ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ خوبصورت وادی، خوبصورت کھیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اب اسکردو سے سفر کا آغاز کیا، اور یہ میری آخری ڈیسٹینیشن ہے حسن آباد گانچے، اور اس کے خوبصورت مناظر آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ حسن آباد تک آنے کے لیے اسکردو سے حسن آباد کے لیے جو ہے وہ کم از کم آپ کے 6 سے 7 گھنٹے درکار ہیں، جن میں آپ حسن آباد پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد اس طرف سامنے آپ کو نظر آئے یہ روڈ جا رہی ہے ڈسٹرکٹ گانچے کا آخری گاؤں ہے LOC فرانو، وہاں تک جاتی ہے یہ روڈ، اور اس سے آگے LOC شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آگے لیہ لداخ کا علاقہ آتا ہے۔ اور یہ خوبصورت پہاڑ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں۔ یہ نیچے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے دریائے شیوک جو شیوک ریور ہے، یہ لداخ کی سائڈ سے آتا ہے، اور یہاں سے
آگے جا کے یہ انڈس ریور میں شامل ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ کی نظر، انتہائی خوبصورت گاؤں ہے یہ، اور اس گاؤں میں اس وقت جو ہے وہ فصل بھی لگائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مناظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل محمود گیلانی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حسن آباد ڈسٹرکٹ گانچے سے محمود گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔